अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेरे साथ हमाद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। कुछ बात करेंगे कि पेशावर में जो 1 लाख असातिज़ा 1 लाख के करीब बैठे हुए एहतजाज पर, तो उसमें क्या डेवलपमेंट हो रही है। गंडापुर साहब ने क्या कहा असातिज़ा के सदर से जब उनको बुलाया गया, रात गए। इस पर बात करते हैं और इस मसले पर बात करते हैं कि ये असल में ये मसला आया कहाँ से, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। तो आए बात करते हैं। देखिए, ये मसला मैं कल आपको बता चुका था कि एक तवील अरसे से ये मसला चला आ रहा है। असातिज़ा मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि असातिज़ा की कारकर्दगी भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रही। यानी जब भी कोई बोर्ड पोजीशन आती है तो उसमें सरकारी स्कूलों के तलबा बहुत पीछे रह जाते हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसके तलबा बाजी ले जाते हैं। तो एक तो ये है कि उनको अपनी कारकर्दगी को भी बेहतर बनाना होगा, डिसिप्लिन में आना होगा, स्टूडेंट्स पर तवज्जो देनी होगी, जो करिकुलम है, निसाब है, उसको पूरी तरह समझना होगा और उसमें तब्दीलियों के लिए उनको अपनी इनपुट भी देनी चाहिए, क्योंकि हम वही मुतालिया पाकिस्तान पढ़ रहे हैं जो कई मुद्दतों पहले वज़ा किया गया था। तो वही निसाब है, जदीद दुनिया से नावाकिफियत है। लेकिन ये असातिज़ा पहले तो इनकी इनकी भर्तियां जो हुई थी वो मुख्तलिफ MPAs अपने हलकों में इनको करते रहे और वो उसका मकसद न तालीम को बेहतर बनाना था, न निसाब को बेहतर बनाना था, न कुछ और था। वो सिर्फ और सिर्फ वोट की तलाश थी कि एक घर से एक बंदे को टीचर लगवा ले तो आपके वोटों में 15-20 वोटों का इजाफा हो जाएगा। यकीनन रोजगार सबका हक है, मिलना चाहिए, लेकिन चले रोजगार भी दे दिया, लेकिन उसके लिए फिर तरीक़ाकार और मैकेनिज्म कोई वज़ा नहीं किया गया। फिर एक वक्त में शहराम तरकई ने बहुत लंबी छोड़ी जो जो ग्राउंड रियलिटीज़ थे, जो सामने के हकायक थे, उसको तो PTI वाले खातिर ही में नहीं लाते। हवाई बातें करना तो कोई PTI वालों से सीखे। और यहाँ भी वही हुआ कि शहराम तरकई जो एजुकेशन मिनिस्टर थे और आजकल उनके छोटे भाई फैसल तरकई एजुकेशन मिनिस्टर है, तो शहराम तरकई ने कहा कि जितने असातिज़ा भर्ती हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, तो इनको हम रेगुलर कर देंगे, इनकी अपग्रेडेशन भी कर देंगे, क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे तो इलेक्शन के लिए फिजा बनानी थी ना। अब ये बात उन्होंने कर ली, लेकिन इसको देखे बगैर के भाई कैपेसिटी क्या है, आपके फाइनेंसेस क्या हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, इस पर बजट कितना आएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुई थी और ऐसे हवा में छोड़ दी। जब वक्त आया और असातिज़ा ने दबाव बढ़ाना शुरू किया कि हमारे साथ वादा किया गया था, अब हमें रेगुलर किया जाए और हमारी अपग्रेडेशन भी की जाए, तो महमूद खान उस वक्त वज़ीर आला थे, उन्होंने रिकमेंडेशंस भेज दिए। लेकिन 2023 में ये रिकमेंडेशंस भेज दिए गए, तो उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपना इनपुट दे दिया और कहा कि इस पे 11 अरब खर्च आता है। बाद में 20 अरब भी कहा गया, लेकिन बहरहाल फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 30 अरब का कहा। मामला वहीं पे लटक गया। अब ये 30 अरब तो छोड़े, 20 अरब रुपए कहाँ से लाएंगे। सूरत हाल तो ये है पुख्तनख्वा में कि हेल्थ कार्ड की भी इसी तरह छोड़ी थी। अब 20 अरब रुपए हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस के लिए देने हैं और पैसे नहीं है। एक हद दर्जा नालायक, इंतहा दर्जे के नालायक बेकार आदमी मुजम्मिल असलम, वो कोई यूतिया था कराची में, वो कभी पुख्तनख्वा आया भी नहीं था।
وہ پتہ نہیں گنڈاپور صاحب کا دوست تھا یا عمران خان کئی بنی گالہ میں گھس گیا تھا اور اس کو کان سے پکڑ کر پشاور بٹھا دیا کہ یہ بس فائنینس ایسا بنا دے گا کہ لوگ سنگاپور کو بھول جائیں گے. اس سے ایک بھی کام نہیں ہو رہا ہے. نہ وہ ہیلتھ کارڈ کو ہینڈل کر سکتا ہے، نہ وہ اساتذہ کے ریگولرائزیشن اور اپگریڈیشن کو ہینڈل کر سکتا ہے. پیسہ ایک بھی نہیں ہے. دن بدن قرضے چڑھتے جا رہے ہیں اور صوبہ ہے کہ تباہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس نالائق کو بٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو تو بھگا دے یہاں سے کہ بھائی تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا، تم بتاؤ تمہاری کیا ڈیلیوری ہے، کیا پرفارمنس ہے تمہاری. لیکن بس چونکہ یہ پی ٹی آئی ہے نا. اچھا، کل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، تو ظاہر ہے وہ بڑا سیریس اجلاس ہوتا ہے. اس میں چیف سیکرٹری ہوتا ہے، اس میں کور کمانڈر ہوتا ہے، اس میں آئی جی ہوتا ہے، چیف منسٹر ہوتا ہے، تمام اہم لوگ تھے. وہ ایک طویل اجلاس تھا اور وہ جو صورتحال ہے دہشت گردی کے حوالے سے جن حالات کا سامنا ہے، تو ظاہر ہے وہی ڈسکشن ہونی تھی. اس میں بھی گنڈاپور صاحب یہ بحث لے آئے اور میرے بلبل کی خبر ہے کہ گنڈاپور صاحب نے کہا کہ یہ دیکھیں جی ادھر یہاں 1 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ کون سے دہشت گرد 1 کلومیٹر؟ تو کہتا ہے کہ وہ جو اساتذہ آئے ہوئے ہیں. تو کہتا ہے وہ دہشت گرد کہاں سے ہوئے؟ وہ تو اساتذہ ہے، وہ تو ایک احتجاج کر رہے ہیں کسی معاملے پر، صوبائی حکومت کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے، اس پر احتجاج کر رہے ہیں. تو ایک ڈانٹ سی بھی پڑ گئی کہ بس جو آپ کا مخالف ہوا بس وہ دہشت گرد بھی ہوا، وہ غدار بھی ہوا، وہ لفافہ بھی ہوا، وہ وطن فروش بھی ہوا. بس آپ کے ساتھ ہو تو پھر ٹھیک ہے، اور جو آپ کے مخالف ہو تو بس جو آپ کے منہ میں آئے وہ اسی طرح کہتے رہے. خیر وہ میٹنگ ختم ہوئی تو چونکہ سردی بھی ہے، اساتذہ بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کی تعداد بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو کسی نے دوڑ دھوپ کی اور ایجوکیشن کمیٹی کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں. ٹیچرز کمیٹی اور ایجوکیشن کمیٹی، یہ مذاکرات تو کنٹینیوسلی چل رہی ہیں. تو پھر کسی نے مشورہ دیا کہ معاملے پر قابو پانے کے لیے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی جائے. تو ادھر سے اطلاع آئی کہ کسی کمیٹی سے نہیں ملیں گے، البتہ اساتذہ کے جو صدر ہیں وہ اس کو لے کے آ جائے. خیر اس پر بھی وہ تیار ہو گئے. وزیر اعلیٰ ہاؤس اساتذہ کے صدر اکیلے گئے، ایک دو افسر بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے کہ جب وہ ٹیچر یونین کا صدر بیٹھا تو کہتے گنڈاپور صاحب نے ایسے ٹیک لگائی اور کہا کہ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے آپ کا. تو اس نے کہا کہ سر آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو آپ ہی کی حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، آپ ہی کی حکومت میں مسلسل چلا آ رہا ہے. 10-11 سال سے آپ کی حکومت ہے. 2018 میں جو کمیٹی بنی تھی، 2023 میں جو کمیٹی بنی تھی، شاہرام ترکائے آپ ہی کے منسٹر تھے، ضیاء اللہ بنگش آپ ہی کے منسٹر تھے، عاطف خان نے جو اس میں جو وعدے کیے تھے وہ آپ ہی کے منسٹر تھے، موجودہ منسٹر فیصل ترکائی آپ ہی کی کابینہ میں ہیں. تو کہتے کہ آپ کو پھر بھی نہیں معلوم کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہتے کہ گنڈاپور صاحب غصہ ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اگر اس طرح بات کرنی ہے تو بس پھر چھوڑ دے، پھر ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. معاملہ ذرا تلخ ہو گیا. کہتے پھر ایک سینئر بیوروکریٹ تھے، تو کہتے انہوں نے سمجھا بجھا کر معاملہ ذرا رفع دفع کر دیا، لیکن بہرحال مذاکرات ناکام ہو گئے. یعنی 1-to-1 مذاکرات تھے ایک طرح سے، لیکن اس کے باوجود بھی معاملہ آگے نہیں بڑھا. لیکن آپ دیکھیں کہ صوبے کو چلایا کیسے جا رہا ہے. وہ سی ایم ہاؤس کے دروازے کھول دیے اور وہ جتنے بھی وہ یوتیا تھے وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ احتجاج میں کردار ادا کرنے والے کارکنوں کے لیے
چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے کھول دیے اور وہ سب کے سب اس میں گھس گئے، لیکن کم از کم کوئی سنجیدگی تو دکھائے۔ ان لوگوں کا میچورٹی لیول کیا ہے کہ آپ ایسے حساس جگہوں پہ ان کو لاتے ہیں؟ یہ چیف منسٹر ہاؤس ہے، اس کے بالکل سامنے گورنر ہاؤس ہے، اس کے پیچھے کور ہیڈ کوارٹر ہے، بالکل سڑک کے اس پار سامنے سینٹرل پولیس آفس ہے، سیکریٹریٹ ہے، سول سیکریٹریٹ ہے، انتہائی حساس جگہ ہیں، کینٹ ایریا ہے، اور یہاں پر آپ وہ غل غپاڑا لے کر آتے ہیں کہ انہوں نے احتجاج میں کردار ادا کیا ہے۔ تو جب ان کے لیے دروازے کھولتے ہیں تو پھر ان کے لیے کیوں نہیں کھولتے؟ پھر ان کے لیے بھی کھول دینا جو احتجاج پر آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں 1 لاکھ لوگ۔ یعنی جو ہمارے ساتھ ہوگا اس کے لیے تو چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے کھلیں گے، حساس جگہوں پہ بھی۔ اچھا، جو صورتحال ہے پختونخوا میں انتہائی حساس صورتحال ہے، اور ان حساس جگہوں پہ آپ ان کو لاتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوا تو پھر اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ بس وہ ایک جاہلانہ غول ہے، اور ان کو ہانک رہے ہیں، کبھی چیف منسٹر ہاؤس میں، کبھی اسلام آباد کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میں تو اس پہ حیران ہوں کہ ان بچوں کے والدین اتنے غیر ذمہ دار ہیں۔ یعنی ابھی تک ان کو سمجھ نہیں، چلو کم عمروں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن بڑی عمر کے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا ہو رہا ہے۔ تو کہنا یہی ہے کہ ایک بدقسمت صوبہ ہے اور بدقسمت عوام ہے، لیکن ان کے ساتھ مزید بھی ابھی ہونا ہے۔ پختونوں کے ساتھ وہ جذباتی طور پر باتیں کریں گے، جنہوں نے ان کے لیے 9 یونیورسٹیاں بنائی اس کو ہرا دیا۔ بنیر میں ایک ہندو لڑکی ڈاکٹر ہے، وہ الیکشن لڑ رہی تھی، تو میں بار بار کہہ رہا تھا خدا را اس لڑکی کو جنرل الیکشن میں صوبائی اسمبلی میں جتوادے پختونوں کا ایک فیس جائے گا دنیا کے سامنے کہ یہ جو دہشت گردی کے الزامات لگ رہی ہے غلط ہے۔ وہاں پر تو ایک اقلیتی لڑکی جیت گئی، نہیں، اس کو 1700 ووٹ ملے، اور اس کے مقابل پی ٹی آئی کے امیدوار کو 28,000 ووٹ دے کر جتوا دیا۔ تو بس ٹھیک ہے، پھر کریں، پھر بھگتے بھی جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ابھی مزید ہونا بھی ہے۔ ابھی تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، اور اوپر سے گنڈا پور صاحب صبح ہوتے ہی بس آ جاتے ہیں، دھمکیاں اور تڑیاں اور جذباتی باتیں، اور یہ تالیاں بجانے لگتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اس پہ۔ میں 2 دن پشاور رہا، جو حالت میں نے دیکھی اس صوبے کی، یقین کرے رحم آتا ہے کہ یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اور اس کا بنے گا کیا۔ بیوروکریسی سے آپ بات کر لیں، وہ بیچارے اتنے پریشان ہیں، ان کے پاس نہ کوئی اختیار ہے، نہ انہیں اپنے ڈائریکشن کا پتہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی پروگرام موجود ہے کہ ہم کیا کریں۔ سیاسی طور پر آپ دیکھیں تو ایک غل غپاڑا ہے، نہ بات کی سمجھ ہے، نہ کوئی شعور ہے، نہ کوئی منصوبہ بندی ہے، اور بس ایک غول ہے جاہلیت کا، اس طرف ہانک رہے ہیں اور کبھی اس طرف ہانک رہے ہیں۔ المیہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں پر ڈسپلن کا اعتماد تھا، ان کے اندر بھی کوئی زیادہ بہتر صورتحال نہیں ہے، وہ بھی پتہ نہیں کہ کیا کر رہے ہیں، معاملات غالباً ان سے بھی ہینڈل نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ صورتحال آخر چلے گی کب تک؟ اور اس صوبے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو دن بدن حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، امن و امان تباہ ہوتی جا رہی ہے، مالی طور پر صوبہ بیٹھ گیا ہے، اور کہیں سے مزمل اسلم کو پکڑ کر لائے ہیں، بٹائے، پتہ نہیں یہ شخص اس کی کون سی کامیابی ہے، کیا کیا ہے اس نے ابھی تک۔ تو نہ کوئی پروجیکٹ صوبے میں دکھائی نہیں دیتا کہ آپ پورے صوبے میں گھوم لے، آپ کو کبھی کوئی ایک پل بھی دکھائی نہیں دے گا کہ اس کا افتتاح ہوا ہے، ایک سڑک بھی دکھائی نہیں دے گی۔ یہی 2 سڑکیں، ایک سوات میں اور ایک ادھر ٹھنڈیانی ایبٹ آباد میں، یہ 2 سڑکیں بنی تھی، 47 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے دونوں کی،
اور یہ اس لیے بنی تھی کہ یہ امیر مقام کا منصوبہ تھا، اور وہ اس میں 6-7 ارب روپے کا معاملہ ہوا کہ اس کی بجٹ بڑھاتی گئی، اور پھر اس کے شکیل خان نے جو CNW کے منسٹر تھے اس نے اس پہ اپنی آبزرویشن بھی دی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ جو کمیٹی بنی تھی مجھے تو کمیٹی کی خبر بھی نہیں تھی، تو باہر اربوں روپے بڑھا دیے گئے۔ اور بعض ذرائع کہتے ہیں کہ فیصل امین گنڈا پور جو علی امین کے بھائی ہے وہ اور امیر مقام یہ ایک پیج پر تھے، اور معاملات اسی طرح چلتے رہے۔ تو یہ تو حالت ہے صوبے کی۔ اب اساتذہ بیٹھے ہوئے، ان سے مذاکرات کرنے کوئی نہیں آیا، چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے بیٹھے ہوئے، 1 کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہے، لیکن مذاکرات کرنے کوئی نہیں آیا، بس وہ بیٹھے ہوئے۔ اور جس دن انہوں نے کہا کہ ہم PTI کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، یا ہم مسلم لیگ کے خلاف ہے، یا ہم فلانا کے خلاف ہے، تو بس پھر فوری طور پر اون کر لیں گے، پھر ان کو ہیرو بنا دیں گے۔ تو اسی طرح یہ صوبہ چل رہا ہے، اسی طرح یہ معاملات چل رہے ہیں، اور ہیلتھ کارڈ کے 20 ارب یہ مزمل اسلم مینیج نہیں کر سکا، اور اوپر سے PIA خریدنے کے دعوے بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو حالت ہے، لیکن اس حالت کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس حالت کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو ان لوگوں کو بار بار ووٹ دے رہے ہیں، ابھی مزید بھگتنا ہے۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے۔